बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, आज मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बड़ा हमारे लिए पुरमसरत मौका है। आपने देखा कि कुछ सालों से, चंद बरसों से एक साजिश के तहत हमारे मुल्क में सूफिया किराम के हवाले से उनकी शान में जो हर्जा सराइयाँ की जा रही थी, तसव्वुफ़ के हवाले से नौजवान नस्ल में इबहम पैदा किए जा रहे, शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे थे और इस तरह का तसव्वुर दिया जा रहा था कि ये जो तसव्वुफ़ है या सूफिया किराम हैं, यहाँ तक हर्जा सराई की कि इन्होंने तो इस्लाम की पीठ में खंजर घोंप दिया है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक नया मज़हब इजाद किया था सूफिया किराम ने। हालांकि अगर बनज़र ग़ाइब देखा जाए तो आप हैरान होंगे कि बर्रे सग़ीर में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह फरमाते थे 8 करोड़ मुसलमानों में से 80% लोग तो औलियाए किराम ने, सूफियाए किराम ने मुसलमान किए हैं। तो इकबाल ऐसे नहीं कह गया, न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। आज से हम शुरू कर रहे हैं हकीकत तसव्वुफ़ सीरीज़। ये 4 हमारे प्रोग्राम होंगे, हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे मुख्तलिफ़ अय्याम में। और इसके लिए मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की और मेरी रिक्वेस्ट थी और प्रोफेसर सैयद फ़ाद अली काज़मी और मैं, आपको पता है कि सूफियाए किराम की जो दिफा हम जिस तरह कर रहे हैं गुज़श्ता चंद बरसों से, एक हम जिहाद की सूरत में दोनों ये जंग कर रहे थे तने तनहा, और बाकी जो हमारे यहाँ लोग तसव्वुफ़ की बात मुल्क में करते थे वो अपने हलवे मांडे के चक्कर में होते थे। जो एतराज़ात इल्मी होते थे उसका जवाब नहीं दे सकते थे, गालियों वालियों में बड़े एक्सपर्ट थे। लोगों ने ब्रिगेड बनाए हुए थे गाली के, सबको अपने पराए सबको गाली देते जाओ और इल्मी कोई जवाब ना दो। तो इसलिए मैंने हाफ़िज़ सईद रज़ा बगदादी से और प्रोफेसर फ़ाद काज़मी साहब से मशवरा करके हमने तय किया कि इस वक्त आलम इस्लाम में, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, एक ही शख्स है जो इस्लाम का सबसे बड़ा वकील है और उनका नाम है बानी और सरपरस्त है मिनाजुल कुरान के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। 90 मुल्कों में जो दीन इस्लाम का काम हो रहा है उनके अदारे हैं और 1000 से ज़्यादा कुतब के डॉक्टर साहब मुसन्निफ़ हैं और ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आप देखेंगे ये आ जाएगा कि इतनी किताबें एक शख्स ने किस तरह काम किया है। बाज़ औक़ात मैं तो दोस्तों से कहता हूँ ये पता करें ये जिन तो नहीं है कहीं। किसी ने शायद इन्हीं के बारे में कहा था कि एक सीने में हज़ारों वलवलों की कायनात और एक इंसान में करोड़ों अहले हिम्मत का सबात। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने पिछले दिनों एक तकरीब में कहा था कि मैंने डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा मैंने लिखा भी, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही आदमी देखा जिनसे इख्तलाफ भी कभी किया तो उन्होंने जब मिले मुस्करा के मिले और कभी वो तलखी की कोई बात नहीं की। तो मैं आज इत्तफाक से शाद अज़ीम आबादी का पुराना शेर मुझे याद आया। मैं कहा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की नज़र करता हूँ कि कभी ना हम वाइज़ों से उलझे, कभी ना हम वाइज़ों से उलझे, ना अपने नासे के दिल को तोड़ा, न सख्त बातें ज़ुबान पे आईं, न तल्ख मुँह से कलाम निकला। डॉक्टर साहब ने कहा जी मुझे 1000 लोग गालियाँ देते हैं, मैं उनके लिए भी हिदायत की दुआ करता हूँ, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, इसलिए कि मैं उस ज़ात पाक का जो एक अदना ग़ुलाम हूँ कि सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएँ दी। तो आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हमारे साथ हैं और ये जो हकीकत तसव्वुफ़ सीरीज़ है इसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जितने आज तक तसव्वुफ़ और सूफिया किराम के हवाले से गलत फहमियाँ हैं, जो कॉबवेब्स हैं ज़हनों में हमारी नौजवान नस्ल के जो फैलाए जा रहे हैं जानबूझ, और मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे दीन इस्लाम के जो दुश्मनों की साजिशें उनका बहुत बड़ा रोल है। चूँकि वे समझते हैं कि सूफिया किराम जो है ये जब इस्लाम किसी को करते हैं तो फिर उसकी रूह के अंदर ये उतर जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। स्पेन की तारीख़ देख लें, हिंदुस्तान की तारीख़ देख लें, जहाँ जहाँ सूफिया किराम ने, ये इंडोनेशिया, मलाइशिया, ये चाइना, ये सेंट्रल एशिया सब देख लें। और तातारियों को फिर जो इकबाल ने कहा था ना कि है यहाँ यूरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मैं अपना इंट्रो बहुत मुख्तसर तरीन आज करना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब से हम इस्तिफ़ादा करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब डायरेक्ट आ जाता हूँ सवाल पे। तसव्वुफ़ और सूफ़ी का पहले तो बताएं माना क्या है और फिर इसके लुग़वी इस्तिलाही हवाले से क्या ये कोई नई चीज़ है या ये पहले भी जो था क़ुरून उला में भी इसकी कोई ये वजूद था और ये क्या था तसव्वुफ़?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نذیر احمد غازی صاحب، اللہ رب العزت کے شکر کے بعد آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے نہایت ہی اہم موضوع پر اس سیریز کا اعلان کیا ہے۔ تصوف کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے اصل چہرے کو پہچاننا اور اس کے اندر کیے جانے والے غلو اور ناجائز تجاوزات سے اس کو پاک کرنا اور اس کے اوپر وارد ہونے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا دفاع کرنا، رد کرنا، ازالہ کرنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے بڑی خدمت صوفیاء کرام کے عظیم مشن کے حوالے سے انجام پذیر ہوگی۔ آپ نے پہلا سوال کیا ہے تصوف لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے، اور اسی سے صوفی کا جو لفظ ہے اس کا اشتقاق لغوی اور معنوی کیا ہے۔ میں اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر بات کرنے سے قبل ایک ابتدائیہ تصوف کی حقیقت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کی جو سیریز ہے اس کے عنوان سے ہماری گفتگو کی ابتدا کی مناسبت ہو جائے۔ تصوف اللہ کی طرف دو قدم اٹھانے کا نام ہے۔ ایک یہ کہ راہ حق میں مخلوق سے تعلق میں، یعنی مخلوق سے تعلق رکھتے ہوئے نفس کو نکال دینا، اور اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے خالق کو نکال دینا۔ اس پروسیس کو اسلام کی اصطلاح میں یا تاریخ اسلام کی اصطلاح میں سلوک اور تصوف کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ پہلا قدم جس میں انسان مخلوق سے تعلق رکھتا ہے بلا نفس، اس سے تصوف میں فتوت حاصل ہوتی ہے۔ اس حصہ تصوف کا نام فتوت ہے۔ دوسرا قدم جس میں انسان خالق سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ دور دور تک خلق کو نہیں دیکھتا، مخلوق کو، اس حصہ تصوف کا نام عبودیت ہے۔ فتوت اور عبودیت ایک مومن کی زندگی میں جمع کرنا تصوف ہے۔ چونکہ ہمارا فوکس روح کی بجائے صرف جسم پہ رہ گیا ہے، اس لیے پوری زندگی حقیقت کو نظر انداز کر کے رسم کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس رسم پرستی اور مادیت نے ہماری عبادت کو بھی عادت بنا دیا ہے۔ یعنی عبادت اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا وقت ہوتا ہے، ہم حضوری کے وقت بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ تصوف غیاب کے وقت میں، یعنی غیر حاضر ہونے، غیاب کے وقت کو بھی حضوری سے بدل دیتا ہے۔ جب انسان کو اللہ کے تعلق میں دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے تو اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور حضوری سے محروم شخص کی عبادت بھی عادت رہتی ہے۔ تو دین اسلام میں ایسا طرز عمل اور ایسی محنت و ریاضت جو مومنوں کی دوری کو بھی حضوری سے بدل دے، اس کو حقیقت میں تصوف کہتے ہیں۔ اب میں یہ بیان کر کے لغوی اور معنوی اشتقاق پر آتا ہوں۔ لوگوں کو چونکہ تصوف کے حوالے سے نہ معلومات ہیں
نہ صحیح ادراک اور معرفت ہے، یا ایک طرف جہالت ہے اور ایک طرف دلالت ہے، ایک طرف غلو اور مفاد پرستی ہے، ایک طرف بے خبری، لا علمی یا کج فہمی ہے، یا بغض و عداوت ہے، ادھر غلط چیز پر اصرار ہے اور دوسری طرف حقیقت کا انکار ہے۔ امت دو انتہاؤں میں پھنس گئی ہے۔ تو تصوف حقیقت میں رویہ فتوت کو کہتے ہیں۔ اگر فتوت نہیں تو باقی سب کچھ جھوٹا دعویٰ ہے۔ فتوت یہ ہے کہ تصوف یہ چاہتا ہے کہ انسان اور مومن کے فکر، اس کے قول اور اس کے عمل میں فیاضی اور سخاوت ہو، اس کی سوچ میں ہر ایک کے لیے خیر سگالی، وسعت اور نظافت ہو، اس کے کلام میں ہمیشہ حیا، رعایت اور لطافت ہو، اس کے ہر فعل میں شفقت، احسان، مودت اور مروت ہو، وہ مخلوق سے جب بھی تعلق رکھے عمدہ اخلاق سے رکھے، کشادہ دلی سے رکھے اور کمال شفقت سے رکھے۔ یہ 5 خوبیاں جب انسان کے اندر مخلوق کے تعلق میں پیدا ہو جائیں تو اسے فتوت کہتے ہیں۔ یہ تصوف کا آدھا حصہ ہے، اور ان کے ساتھ اس شخص کے اندر جو کردار جنم لیتا ہے جسے تصوف کریٹ کرنا چاہتا ہے مسلمانوں میں، وہ کردار 5 عناصر پر مشتمل ہے: حیا، سخا، وفا، عطا اور ایثار۔ ان 5 عناصر کے مجموعے کو تصوف میں فتوت کہتے ہیں۔ اور اس فتوت کے ساتھ جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق کرتا ہے تو وہ صرف مخلص ہی نہیں بلکہ مخلص بن جاتا ہے، نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے اور شیطنت سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن نور کا چشمہ بن جاتا ہے۔ بس ظاہر و باطن میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے ایسے طرز عمل کو اختیار کر دینے کا نام تصوف ہے۔ یہ میں نے حقیقت تصوف کے حوالے سے ایک انٹروڈکٹری سا آپ کو بیان دیا کہ معلوم ہو جائے کہ حقیقی تصوف کیا ہے۔ جو لوگ تصوف کے نام پہ کاروبار کرتے ہیں یا بہت سے گدی نشینوں کو دیکھ کر تصوف کا معنی نہ سمجھنے کی کوشش کریں، عملیات کرنے والے پیروں اور عاملوں کو دیکھ کر تصوف کا مفہوم نہ سمجھیں، ان کے پاس تصوف نہیں ہے۔ تصوف سمجھنا ہے تو اصل صوفیاء کی زندگیوں سے اور ان کی تعلیمات سے سمجھیں۔ اب آپ کے پہلے سوال کی طرف آ رہا ہوں اس ابتدائیہ کے بعد کہ تصوف کا جو لفظ ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے زمانے میں لوگ بوجوہ یا جہالت کی وجہ سے یا تعصب اور عداوت کی وجہ سے لفظوں اور اصطلاحوں میں گم ہو جاتے ہیں اور لا یعنی بحثوں کی وجہ سے اصل مضمون کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تصوف کا لفظ، اس کے بارے میں ائمہ تصوف، ائمہ علم اور ائمہ دین نے مختلف مادے بیان کیے ہیں۔ ساتھ میری اپنی ایک کتاب ہے تصوف کا لغوی اشتقاق اور معنوی استحقاق، بڑی ضخیم کتاب ہے، صرف اسی ایک نکتے پر۔ جس کو تفصیل مطلوب ہوگی وہ اس کا مطالعہ کر لے گا۔ ایک قول کے مطابق تصوف الصفا سے مشتق ہے۔ صفا کا معنی ہے صفائے قلب، تو لغوی اعتبار سے تصوف کا معنی ہوا صفاء السر یا صفاء القلب من قدورت المخالفہ، اللہ کی رضا اور منشا کی مخالفت کی میل کچیل اور کثافت سے قلب و باطن کو پاک کر لینا، اس کو تصوف کہتے ہیں، تاکہ دل صافی ہو جائے۔ صوفی تب بنتا ہے جب اس کا دل خالق کے تعلق کی نسبت میں بھی اور مخلوق سے تعلق کی نسبت میں بھی ہر قسم کی قدورت، غرض،
نفس کے اثرات، میل کچیل، حرص، لالچ اور طمع اور مخالفت شریعت سے پاک ہو جائے، تو جب اسے کامل صفائے قلب و باطن نصیب ہو اور وہ اس کے قول سے، فعل سے، عمل سے، سیرت اور کردار سے جھلکے، تو تب وہ صوفی بنتا ہے، اس پہلے معنی کے اعتبار سے۔ دوسرا معنی لغوی ہے کہ تصوف الصف سے مشتق ہے۔ صف کہتے ہیں محبت اور تعلق میں اخلاص، جس میں کوئی طمع اور غرض نہ رہے۔ جب اللہ سے تعلق خالص ہو جائے، مخلصین لہ الدین، اور اللہ کے تعلق میں کوئی دنیا اور آخرت کی منفعت اور طمع آپ کا مقصود نہ رہے، مقصود صرف قرب الہی، ذات الہی، رضا الہی، محبت الہی ہو، تو یہ کیفیت نصیب ہو، تو اس کیفیت قلبی سے صف بنتی ہے، اور اس باطن کی کیفیت کو رکھنے والا شخص صوفی کہلاتا ہے۔ تیسرا مادہ الصوف ہے۔ صوف کہتے ہیں اون کو۔ انبیاء علیہ السلام کی کثرت اونی لباس پہنتی تھی، یہ احادیث میں آیا ہے، سیاہ ستہ میں سینکڑوں احادیث میں درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن کوہ طور پر اللہ سے مخاطب تھے، سر تا پا اونی لباس میں ملبوس تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لباس اکثر اونی ہوتا، کثرت سے انبیاء کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اکثر اونی ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کرام کو دیکھا اونی لباس، صوف کا لباس پہنے، تو تابعین بھی پہنتے، اس میں انبیاء کی سنت تھی، تتبع تھا، اصحاب صفہ بھی پہنتے، اور تواضع اور انکساری تھی۔ اس وجہ سے جب تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے لوگوں نے سنت انبیاء کے پیش نظر، سنت صحابہ کے پیش نظر، اور زہد اور تقلل ذرائع حیات کے لیے، زہد کے لیے اونی لباس کو اپنایا، تو ان کے لباس کی نسبت سے، صوف کی نسبت سے لوگ ان کو صوفی کہنے لگے۔ جیسے قمیض پہننے والے کو عربی میں کہتے ہیں تقمضہ، اس نے قمیض پہنا، تو صوف کا لباس، اونی لباس پہننے والے کو کہتے تھے تصوفہ، اس نے اونی لباس پہنا۔ تو اس میں انہوں نے یہ اصطلاح اس لیے پسند کی کہ لباس کی نسبت سے ظاہر کا اعلان ہوتا ہے اور باطن چھپ جاتا ہے۔ وہ نیک لوگ اپنے باطن احوال کو چھپانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہ ظاہر تک رہے، اور باطن میں جو تعلق مع اللہ کے ساتھ انہیں حال حاصل ہے وہ چھپا رہے۔ تو علماء اکثر کہتے ہیں کہ تصوف اس صوف سے نکلا لغوی اشتقاق کے اعتبار۔ علامہ ابن تیمیہ کا نقطہ نظر بھی یہی ہے، امام القشیری، ابو القاسم القشیری کا نقطہ نظر یہی ہے۔ فرماتے ہیں 7 مختلف اس کے مادے اور مصادر ہیں، سارے درست ہیں، مگر واو کے لفظ کے ساتھ کبھی اضافے سے، کبھی معنوی مشابہت سے، کبھی معنوی مطابقت سے، مگر صحیح ترین لغوی اشتقاق کے اصول کو دیکھیں تو صوف سے تصوف کا بننا یہ اصح لغت کا معنی ہے اس کا۔ اور ایک علامہ غازی صاحب، ایک بڑی دلچسپ ہے، ائمہ تصوف نے جو صوف کا لفظ ہے اس کا ایک معنی یکسوئی بھی کیا ہے۔ ایک معنی ہے اونی لباس، ایک معنی صوف کا یکسوئی ہے غیاث اللغات میں۔ تو جو شخص اللہ کے تعلق میں، اس کی محبت میں، اس کے قرب میں، اس کی رضا طلبی میں، اس کی اطاعت اور بندگی میں یکسو ہو جائے، اتنا کہ نہ کوئی نفسانی غرض درمیان میں رہے، نہ دنیاوی طمع رہے، تو اس یکسوئی پا لینے والے شخص کے رویے کو تصوف، اور ایسے شخص کو صوفی کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ یکسو ہے۔ ایک چھٹا قول، اس پر بھی بہت سے ائمہ علم نے اتفاق کیا ہے، الصفہ۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، معروف ہے، جس میں صحابہ کرام کے فقراء تھے، آقا علیہ السلام سے علمی اور روحانی تربیت پاتے، اور ان کا عدد 400 سے 700 تک، کبھی 70 کم سے کم اور 700 تک گیا۔ اصحاب صفہ کے خاص اوصاف تھے، زہد، ورع، تقوی، توکل، صدق، رضا، کم سونا، کم پینا، کم کھانا، دنیا سے بے رغبتی، اور ہمہ وقت شب بیداری، روزہ رکھنا، حضور کی مطابعت میں فنا رہنا، قربان ہو جانا، اور اللہ کی رضا میں فنائیت پانا، یہ ان کے خواص اور اوصاف تھے اصحاب صفہ کے۔ اکثر علماء نے لکھا کہ ان کے ان محامد اور اوصاف
جمیلہ کے ساتھ جو اشتباہ تھا، ان کا تعلق تھا، مماثلت تھی، مشابہت تھی جن لوگوں کی قرون اولیٰ میں، تو اصحاب صفہ کے ساتھ اخلاقی اور صفاتی مماثلت کے پیش نظر ایسے نیک لوگوں کو، نیک خصلت لوگوں کو، نیک طینت لوگوں کو، نیک عادت لوگوں کو صوفی کہا گیا، اور اس طرز زندگی کو تصوف کا نام دیا گیا۔ اور ایک آخری لفظ میں بیان کروں گا، 7واں، اس کو اشتقاق کے لحاظ سے الصف سے بھی نکالا گیا ہے۔ صف، یہ صف سے مشتق ہے، اور اس میں ائمہ نے، امام ابو القاسم قشیری نے اور تمام علماء، میں نام لوں تو سینکڑوں علماء اور ائمہ علم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور اپنے دلوں کو حاضر رکھنے میں صف اول میں کھڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں صف اول میں ہیں، ان کو صوفی کہتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کی حضوری میں صف اول میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا طریق تصوف کہلاتا ہے۔ اب نیکسٹ میں چلتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہمارے ابتدائی سوالوں کے جوابات تفصیل سے دے دیے، بہت شکریہ۔ ذرا اس پہ آ جائیں، منہج صوفیہ کیا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا، اور اب دیکھیں صوفیہ کون ہوتے ہیں۔ میں اس کا سب سے پہلے ایک جواب صحیح حدیث نبوی سے دیتا، اور پھر اس کی تعریفات کی طرف آ جائیں گے کہ ائمہ تصوف کے ہاں صوفی یا صوفیہ کون ہیں، مگر کیوں نہ پہلے ایگزیکٹلی اس کا جواب حدیث نبوی سے لیں، تاکہ وہ لوگ جو ائمہ تصوف کے سرے سے کو مانتے نہیں ہیں، ان کو اطمینان حدیث نبوی سے شاید ہو جائے، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی، اور حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر ہے 22,957 اور 22,948، اور امام نسائی کی سنن کبریٰ حدیث 11,236، اور ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا حدیث نمبر 573 577۔ ان تمام کتب حدیث میں اسناد صحیح کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث کو روایت کیا امام ابو مالک الاشعری نے، اور پھر بالفاظ دیگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور یہ درجنوں کتب حدیث میں درجنوں طرق سے حدیث آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک روز صحابہ کرام کے اجتماع سے فرمایا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صوفیہ کون ہوتے ہیں، بس زبان مصطفیٰ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نماز سے فارغ ہوئے، اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف کیا، مجلس میں فرمایا، یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، فرمایا لوگو، اے صحابہ، غور سے سنو اور اچھی طرح عقل سے سمجھ لو اور خوب جان لو۔ یہ تین چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں ہمہ وقت نہیں تھیں۔ کلام کرنے سے پہلے لوگوں کو اتنی تنبیہ کرنا اور اس طرح متوجہ کرنا عام معمول نہیں تھا، انلیس کہ کوئی بڑی غیر معمولی بات ہو، چونکہ آقا علیہ السلام نگاہ نبوت سے قیامت تک بپا ہونے والے فتنوں کو دیکھتے اور جانتے تھے۔ معلوم تھا کس کس زمانے میں میرے دین کے کس کس حصے پر تان ہوگی، تشنیع ہوگی، کیا کیا اعتراض ہوں گے، کس کس طرح گمراہ کیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام اس کو فورسی کر کے اسی طرح تاکید کے کلمات ارشاد فرماتے، فرمایا مجھے سنو، سمجھو اور جانو کہ ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ وہ انبیاء ہیں اور نہ وہ شہداء ہیں۔ دو چیزوں کو کلیئر کر دیا، کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ کن کی بات ہو رہی، نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں۔ یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ، اسٹل انبیاء اور شہداء جب قیامت کے دن انہیں اللہ کی بارگاہ قربت میں بیٹھا دیکھیں گے، اور قربت میں وہ مقام دیکھیں گے، اور جانیں گے کہ یہ نبی اور شہید بھی نہیں ہے، یہ رتبہ تو ہمارا ہے، اللہ ہمیں اتنی قربت کی مقام پر اور منزلت پر بیٹھنے کا شرف دیتا ہے، اور یہ نبی اور شہید ہوئے بغیر
اللہ کے بارگاہ قرب میں اتنا قریب، اتنی منزلت پہ بیٹھے ہیں، یہ کون ہیں؟ وہ رشک کریں گے کہ نبی اور شہید ہوئے بغیر اتنا قرب الہی اور اتنی مکانت اولیاء، رشک کریں گے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو جو کہتے ہیں صحابہ کہ ایک شخص اعراب باہر دیہاتی تھا، وہاں سے تازہ اس مجلس میں آیا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا سب صحابہ کے سامنے اور اشارہ کر کے کہنے لگا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں حیران ہوں، آپ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں، اور پھر اس مقام قرب پر بٹھایا جا رہا ہے جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نبی اور شہید بٹھائے جائیں گے، تو یہ کون ہے جو ان کے ساتھ بٹھائے جائیں گے اللہ کی اس بارگاہ قربت میں؟ فرمایا ان اتہم لنا، ہمارے سامنے ان کی تعریف کیجئے، ڈیفائن کریں، ڈسکرائب کریں، ہمیں بیان کریں، وصفہم لنا، اور ان کی صفات بیان کریں کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ پھر پوچھا فسر وجہ رسول اللہ، اس کا سوال سن کر آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، آپ کے چہرے پر مسرت ظاہر ہو گئی، خوش ہوئے، لسوال الاعرابی، اس دیہاتی کے سوال پر خوش ہوئے کہ ہاں اس نے پوچھنے والی بات پوچھی ہے۔ جب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا تعلق مختلف قبائل سے ہوگا، مختلف علاقوں سے ہوگا، اور ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی مالی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی قبائل کا رشتہ نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ تحابوا فی اللہ، صرف ان کے درمیان جو رشتہ ہوگا وہ صرف الحب فی اللہ، اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، وتصافوا، اور صاحبان صفا ہوں گے، ان کے دلوں کو صفا کا مرتبہ نصیب ہوگا، جس سے تصوف کا لفظ نکلا ہے، جس سے صوفی نکلا ہے۔ ان کے دل ہر قسم کی کدورت سے، ہر قسم کے میل کچیل سے، ہر قسم کے طمع اور لالچ سے، اغراض نفسانی سے اور حملات شیطانی سے پاک ہوں گے، اور ان کے دلوں کو صفائے قلب و روح نصیب ہوگی۔ یہ تصافو، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ پاک ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور اللہ پاک ان کے چہروں پر نور ڈال دے گا، اور ان کے کپڑوں سے بھی نور نکلے گا، اور جس دن ہر کوئی خوف زدہ ہوگا وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، جس دن ہر کوئی غم زدہ ہوگا ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ بیان کر کے حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ اولیاء اللہ ہوں گے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ پورا مضمون ایک ایک لفظ حدیث نبوی کا بیان کیا میں نے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے پروفیسر فہد کاظمی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی کاظمی صاحب۔ تھینکس اے لاٹ۔ میں سب سے پہلے تو عالم اسلام کی دو بڑی پرسنالٹیز یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، قبلہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، آپ دونوں ایک بات پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میموریبل سیریز کا آغاز ہوا، اور جو تصوف کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو صوفیاء کرام پر حملے ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر اپرچونٹی نہیں ہو سکتی تھی کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کمپنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور تصوف کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو شرعی اس کے اصول ہیں، وہ لوگوں تک پہنچیں۔ تو آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل اینڈ ہمبلڈ آلسو ٹو بی پارٹ آف دس جرنی۔ ایک کامنٹ میں تھوڑا سا کوئک کرنے کے ساتھ ایک سوال کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ ہمارے جتنے دینی علوم ہیں، جیسے فقہ کا علم ہے، یا تھیالوجی علم الکلام کا علم ہے، یا پھر تصوف کا علم ہے، ہم ایسے اسکالرز پیدا نہیں کر رہے جو دین کے علوم کو ان ٹوٹیلٹی دیکھ سکیں، کیونکہ چیزوں کو فریگمنٹس میں دیکھ رہے ہیں، تو فریگمنٹس میں دیکھنے کی وجہ سے ایک علم کا ماہر دوسرے علم کے ماہر کے اوپر وہ فتوی بازی کرتا ہے، وہ فقہ کا عالم ہے، تصوف کا عالم نہیں ہے، ٹوٹیلٹی میں دیکھ نہیں سکتا، تو وہ ایک کلیش اور کانٹرڈکشن کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اور اسی تناظر میں جو بحث سامنے آتی ہے، کسی ایک برانچ کا عالم وہ یہ کہتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ تصوف ہمیں ایک پیرلل ریلیجن لگتا ہے، یہ ایک متوازی دین لگتا ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سوال کو بھی آج ضرور ایڈریس کریں کہ کیا واقعی تصوف کوئی پیرلل ریلیجن ہے، کوئی پیرلل ٹریڈیشن ہے اسلام سے ہٹ کر؟ ہاں، اسلام سے ہٹ کے،
یا پھر یہ اسلام کا وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو یہ جگسو پزل جو ہے ہمیں ایک ٹوٹیلٹی اور ایک وننس جو ہے اس میں ڈھلتی ہوئی نظر آئے گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج اس کو ضرور آنسر کریں سر. ڈاکٹر سید فہد کاظمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس دور میں چونکہ علم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، لہذا علماء بھی ٹکڑوں کا علم رکھتے ہیں اور دین کو ایک کلیت کے طور پہ، ایک ٹوٹیلٹی کے طور پہ نہ سمجھنے کے اہل رہے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. لہذا ہر ایک کے ہاتھ فریگمنٹیشن کر دی، سیگمنٹیشن کر دی، اور ٹکڑوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر کے ان آئسولیشن دیکھتے ہیں. انٹیگریشن ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جتنا علم جس کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے. یہود اور نصارہ کا بیان کیا قرآن نے، وہ اپنے اپنے فریگمنٹ اور سیگمنٹ پہ خوش ہے، جبکہ آقا علیہ السلام نے جو دین دیا تھا وہ دین ٹوٹیلٹی کا دیا تھا، ایک کلیت تھی. اب وہ جو کلیت کا دین ہے اس کو میں تھوڑا بیان کروں، اس سے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا پورا، جیسے انہوں نے سوال کیا ہے. حدیث صحیح ہے اور متفق علیہ حدیث. میں اس کا جواب اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تصوف کا تو کیس ایک مقدمہ ہے، کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں جن کو سمجھ نہیں، اور جو اس کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں بدقسمتی سے وہ اپنے مفادات میں اور ساتھ کم علمی اور جہالت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کا دفاع کر نہیں پا رہے. وہ جتنا دفاع کرتے ہیں اتنا نقصان پہنچاتے ہیں اپنے کیس کو. مخالف شاطر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈائریکٹلی اس کا دفاع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کریں، تاکہ انکار کرنے والا پھر چھوٹی شے کا انکار کیوں کرے. کرنا ہے تو رسول پاک کا کرے، اور اگر اقرار کرے تو سچا مومن بنے، پھر ٹوٹیلٹی کو مانے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اور مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. ہر عالم نے جس نے الف بے جیم بھی پڑھی ہے نا، اور وہ کوئی کتاب پڑھتا ہے یا یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے یا واعظ کرتا ہے، کم سے کم اس حدیث کو اس نے پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا. تو جی وہ اس پورے سوال کا جواب ہے اجمال میں، پھر میں اس کی تفصیل دوں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال کیے. پہلا سوال کیا صحیح مسلم کے مطابق اسلام پر پہلا سوال تھا، ایمان پر دوسرا سوال تھا، اور صحیح بخاری کی روایت میں لفظ بلفظ حدیث ایک ہی ہے، مگر ایمان پر پہلا سوال تھا، اسلام پر دوسرا سوال تھا. تیسرا سوال سیم ہے. انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا. حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام کے جواب میں اسلام کے جو ارکان 5 ہیں وہ بیان کیے. توحید و رسالت کی گواہی دینا، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان، حج بیت. فرمایا یہ اسلام. گویا ارکان اسلام کا جو پورا جسم ہے اور اس کے لوازمات میں آگے ڈیٹیل دے رہا ہوں، اور اس کے توابعات، اس کے مستلزمات، وہ سارے اسلام کے عنوان کے تحت کر دیے. یہ اسلام. پھر جبرائیل امین نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان جو ارکان ایمان ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، یہ سارے بیان کر دیے ایمان کیا ہے کے جواب میں. گویا جتنے مستلزمات ایمان کے آتے ہیں اسلام کے عقائد کے باب میں، انہیں ایمان کی اصطلاح کے تحت تمام مستلزمات کو شامل کر دیا. اس حدیث سے ایک بات اسٹیبلش ہوئی کہ سیدنا جبرائیل امین کے سوال میں اور حضور علیہ السلام کے جواب میں، ورنہ آپ فرماتے کہ جبرائیل اسلام ہی ایمان ہے اور ایمان ہی اسلام ہے، تم دو الگ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، آپ نے انٹرٹین کیا اور آنسر کیا، ثابت کر دیا کہ دین اسلام کے اولاً تو 2 مرتبے ہیں. اس کے آگے چلتے ہیں، یعنی اسلام اس کا مرتبہ اولا ہے، پہلا درجہ ہے، اور ایمان اس کا اس سے اونچا درجہ ہے. پھر
تیسرا سوال کیا جبرائیل امین نے اور پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اب یہ ان لوگوں کی توجہ طلب ہے ان کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ دین ایک ہی چیز ہے اور یہ ایمان اور اسلام ہے، یہ بھی ایک ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ آقا علیہ السلام جن کو مراتب کے طور پہ الگ 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 بیان کر رہے ہیں اور جبرائیل امین سوال کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام جواب دے کے ایک ٹوٹیلٹی کا کنسیپٹ دے رہے ہیں جن کے اندر 3 جز ہیں اور ان کے درجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اسلام کے جواب میں تو ظاہری عبادات، ارکان، فرائض و واجبات کی بات، ایمان کے جواب میں جملہ عقائد اور ان کی تفصیلات کی بات تھی۔ اب عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، تو تیسرا سوال بتا رہا ہے کہ عقائد اور اعمال سے بالا تر اوپر کمال کے درجے کی کوئی اور چیز بھی ہے اور وہ بھی حصہ دین ہے۔ اور اس کو جبرائیل امین نے پوچھا احسان کیا ہے، اور آپ نے فرمایا احسان ایک حالت قلبی ہے، نہ وہ ظاہری عمل ہے اور نہ وہ عقیدہ ہے۔ پہلے عقیدہ ہوتا ہے، پھر عقیدے پر عمل قائم ہوتا ہے، پھر عمل کے بعد ایک حالت قلبیہ نصیب ہوتی ہے، قلب و باطن کی اندر کی حالت اور کیفیت۔ اور وہ کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت جب کرے تو تیری قلبی حالت یہ ہو گویا تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اس طرح دنیا و معافی ہاں سے بے نیاز ہو جائے، سب کچھ بھول جائے، اور تیری کیفیت یہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا اور تمہاری فیلنگ یہ ہے کہ کیسے اللہ کا مشاہدہ کیا جا سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر تمہاری قلبی حالت کم سے کم یہ ہو، یہ مراقبہ کی وہ حالت ہے اگر مشاہدہ نصیب نہ ہو کہ تم اس طرح اپنے آپ کو حضوری میں سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تاکہ ایک لمحہ بھی تمہارے قلب پر حالت غفلت طاری نہ ہو اور اللہ کی حضوری سے کبھی بھی غیر حاضر نہ ہو پاؤ تم اپنے دل اور احوال کے ساتھ۔ یہ احسان ہے، دین کی معراج احسان ہے۔ اب آگے کیا ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ صحابہ کرام کو نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارے دین کی پوری تعلیم دیں، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے سوالات کی شکل میں اور میرے جوابات کی شکل میں۔ تو آپ نے اسلام کو، پھر احسان کو، ان 3 مراتب کو دین کی کلیت قرار دیا۔ یہ دین کو ٹوٹیلٹی ہے۔ اب کیا ہوا، وہ اب اس سوال کا جواب آتا ہے، گویا جسم اور ظاہری زندگی پر جو احکام وارد ہوتے ہیں اس کو عنوان دیا اسلام کا، اور قلب پر جو کیفیت اور حال وارد ہوتا ہے اس کو نام دیا اعتقاد کی شکل میں ایمان کا۔ اور جس ایمان کے کمال سے، نور سے جب قلب اور روح مزین اور منور ہو جاتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت میں پاتا ہے، اس کو نام دیا احسان کا۔ یعنی ایمان کمال اسلام ہے اور احسان کمال ایمان ہے۔ سارے دین کے 3 جز ہیں، فرمایا یعلمکم دینکم، تمہیں پورا دین سکھائے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو صرف پکڑ لیا ہے، ظاہری اعضاء اور احکام کو، کچھ نے عقائد کو پکڑ لیا ہے، اور کچھ نے صرف احوال کو پکڑ لیا ہے۔ جب تینوں کو جدا کریں گے دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جب تینوں کو ملائیں گے تو دین محمدی کہلائے گا، جو آقا علیہ السلام امت کو دے کر گئے۔ اب قرآن ایک ریفرنس دے دیتا ہوں الگ الگ، تاکہ تصور پتہ چل جائے کہ قرآن بھی فرق کرتا ہے، یہ بات سمجھاتا ہے 3 مراتب کی کہ نہیں۔ یعنی دین کے خلاصہ یہ ہے کہ 3 مراتب ہیں، اور تینوں مراتب کی کلیت کا نام دین ہے۔ مرتبہ اولا پہلا اسلام ہے، اس کے اوپر دوسرا مرتبہ ایمان ہے، اس کے اوپر تیسرا مرتبہ جہاں کمال نصیب ہوتا ہے وہ احسان ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، مسلمان ہو گیا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صاحب احسان بھی ہو۔
تو ہر خوف و غم سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید سورہ بقرہ، سورہ نساء، لقمان، نحل، بے شمار آیات کریمہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ پھر ایک مقام پر قرآن مجید سورہ مائدہ میں فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ایمان اور عمل صالح۔ تو اسی آیت میں فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان، عمل صالح اور تقوی کا بیان کرتا ہے۔ اسی آیت میں تیسری جگہ کہتا ہے ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کریں، پھر اونچے درجے کا ایمان، پھر تقوی اونچے درجے کا، اور پھر مرتبہ احسان پر پہنچیں۔ واللہ یحب المحسنین، اس طرح اللہ آخری درجے پر فائز احسان والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ان مراتب کو بیان کیا ہے۔ سو دین کی کلیت یہ ہے کہ جس طرح ظاہری احکام میں اوامر اور نواہی ہیں، واجبات بھی ہیں اور محرمات بھی ہیں، حرام بھی ہیں، باطن میں بھی واجبات بھی ہیں اور محرمات بھی ہیں۔ جس طرح ظاہری احکام ہیں قرآن مجید میں وہ اعمال بدنیہ میں بھی، اس طرح اعمال قلبیہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذہن کے لیے ایمان باللہ، بالآخرت، بالرسل، بالوحی، یہ عقائد ہیں، ذہنی قلبی اعمال ہیں۔ پھر آپ کے جسمانی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر واجبات اور محرمات۔ اس طرح نواہی بھی ہیں اور اس طرح اوامر بھی ہیں باطن میں بھی، جیسے صدق۔ اب یہ ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، عمل کے اندر چھپی ہوئی ایک حالت ہے۔ صدق، اخلاص، رضا، خشوع، خضوع، یہ سارے اعمال آپ کے جسمانی عمل نہیں ہیں، آپ کے عقائد نہیں ہیں، بلکہ قلب اور روح کی واردات، کیفیات اور احوال و مقامات ہیں۔ صبر، شکر، توکل، آپ چاہیں کہ جسم پر نظر آئے، یہ جسم پر دکھائی دینے والے اعمال ظاہرہ نہیں ہیں، نہ یہ عقائد ہیں، بلکہ قلب اور باطن کی کیفیات ہیں۔ توکل، خوف، رجا، اس طرح احوال ہیں، اچھے اور برے بھی، جیسے نفاق، کبر، عجب، ریا، حقد، حسد، یہ احوال سیئہ ہیں۔ تو قرآن مجید کا حکم ہے کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یہ سورہ اعراف کی آیت۔ اللہ پاک نے سب محرمات تم پر، فواحش، بری چیزیں حرام کر دی ہیں، جو ظاہری ہیں وہ بھی اور جو باطنی ہیں وہ بھی۔ تو جس طرح قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ جس طرح ظاہر میں حرام چیزیں ہیں، اس طرح باطن کی بھی حرام چیزیں۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا انعام میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ کچھ لوگ ظاہر اور باطن کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ صوفیوں نے گھڑا ہے، بدک جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، ہمارے پاس جہالت کا اور ضد اور انکار کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر ایسی فاحشہ سے بچو، خواہ وہ ظاہر میں ہے خواہ وہ باطن میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ظاہر کا علاج نواہی سے، وہ تو احکام فقہ سے ہوں گے، ظاہری واجبات احکام فقہ سے معلوم ہوں گے، اعتقادی واجبات احکام عقیدہ سے معلوم ہوں گے، لیکن نیت کو درست کرنا، صبر کی حالت کو اپنانا، حقد و حسد کو ختم کرنا، اس کی رضا کا طلبگار ہونا، حرص اور طمع کو ختم کرنا، یہ جو قلب و باطن کی کیفیات ہیں، یہ نہ کتب عقائد کا موضوع ہے، نہ کتب فقہ کا موضوع ہے، نہ کتب سیرت کا موضوع ہے، نہ کتب تاریخ کا۔ آپ کو کسی علم کلام، علم فقہ، علم کتاب میں یہ نہیں ملے گا۔ یہ ملے گا کہ نیتوں کو صاف رکھو، اللہ کے ساتھ صدق، اخلاص، رضا، خشوع، خضوع، صبر، شکر، توکل، تسلیم، رضا، یہ حکم ملے گا۔ مگر اس پر ایک سوال آ جائے، میں حاصل کیسے کروں؟ ایک شخص کہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں، مجھے توکل نصیب نہیں ہوتا، مجھے اخلاص نہیں ملتا، میرے اندر نیت میں، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اعمال تو درست کر دے گی، فقہ کی کتابوں سے علم ملے گا، عقائد درست کر دیں گی، کتب عقائد سے علم ملے گا، مگر جب دل بگڑ جائے، نیت بگڑ جائے، اس کی اصلاح کس کتاب سے ہوگی؟ صبر کہاں سے ملے گا؟ اخلاص کہاں سے آئے گا؟ قلب میں خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا؟ توکل، رضا کہاں سے آئے گی؟ ایک شخص کا سوال ہے میرے اندر کبر ہے، دوسرے کے لیے حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، حقد ہے، میں چاہتا ہوں جان چھوٹے، یہ جان کیسے چھوٹے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ نہ فقہ بتاتی ہے، نہ حدیث کے محدثین بتاتے ہیں،
نہ شارعین مفسرین بتاتے ہیں، نہ کتب سیرت بتاتی ہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے کہ میرا دل سنور جائے؟ نماز پڑھیں، چہرہ قبلہ رخ ہو، یہ تو فقہ سے معلوم ہو گیا، مگر میرا دل رب کعبہ کی طرف نہیں ہوتا، چہرہ کعبے کی طرف ہے، یہ تو فقہ نے بتا دیا، مگر دل رب کعبہ کی طرف نہیں ہوتا۔ اس کو رب کعبہ کی طرف کیسے کروں؟ یہ تصوف بتاتا ہے، یہ سبجیکٹ تصوف کا ہے، یہ صوفیاء کا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہماری یہ جو سیریز ہے حقیقت تصوف، اس کی پہلا جو پارٹ ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے کتنے ہی شبہات تھے، کتنے جو ذہنوں میں بار بار اٹھتے ہیں، اور لوگ عمدن اور غیر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے ماننے والے جو ہیں ان کو ان معاملات میں الجھا دیا جائے۔ یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ سازش، موجودہ دور حاضر کی بہت بڑی سازش ہے۔ تو کئی ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیے۔ ہم کل آپ کی خدمت میں اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی پیش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔